अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की दुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है हमारे पेरेंट्स के लिए, और हमें ये याद करनी है और हमने अपने वालिदैन के लिए अगर वो ज़िंदा हैं या वो वफ़ात पा चुके हैं, दोनों सूरतों में हमें उनके लिए ये दुआ करनी चाहिए। तो पहले हम दुआ जो है वो पढ़ लेते हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ जो है ना सूरह बनी इसराइल की जो है आयत नंबर 24 में है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है ना इसकी जो ट्रांसलेशन है आयत नंबर 23 की भी पढ़ें और 24 की भी पढ़ें, क्योंकि अगर हम इन दोनों आयत का तर्जुमा देखते हैं ना तो आयत नंबर 23 में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियरली कह दिया है कि भाई मेरे अलावा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना, और अगर उनमें से कोई भी मतलब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ़ नहीं कहना है, उनसे कोई सख्ती का मामला नहीं रखना है और उनके साथ अदब व एहतराम से पेश आना है। और फिर आयत नंबर 24 में ही वो कह रहे हैं कि उनके साथ आप मतलब अच्छा सलूक रखो, आज़ी और मोहब्बत वाला, और उनके लिए आप ये दुआ करते रहो कि ए मेरे परवरदिगार उन पर वैसा ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। और अगर किसी को उर्दू का ये तर्जुमा सही तरह समझ नहीं आ रहा तो सिंपल इंग्लिश में रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा का मतलब है माय लॉर्ड हैव मर्सी ऑन देम एज दे रेज्ड मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो इससे हमें ना अपने जो पेरेंट्स हैं ना उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। इसके साथ आप सूरह अनाम की आयत नंबर 152 का भी अगर तर्जुमा पढ़ेंगी तो उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मेरे साथ किसी को ना शरीक न ठहराओ, और लाजम कर दिया हम लोगों पे कि वालिदैन के साथ हम एहसान का रवैया रखें, मतलब उनके साथ हम अच्छा बिहेवियर रखें। तो अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो जगह में मैंने आपसे शेयर किया है कि उन्होंने पहली बात तो ये की है कि मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओ, और दूसरी बात की क्या किया है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अब हम ये जो आयत हम हिफ्ज़ कर रहे हैं हम इसको थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम देखें ना कि मतलब ऑल रिलीजन्स और सोसाइटीज़ में ना जो पेरेंट्स हैं उनको एक बड़ा ऑनरेबल स्टेटस दिया गया है, और अगर हम बिल्कुल ही मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपने वालिदैन का जो हमारे पर कर्ज़ है, जो एहसानात हैं, हम उनको नहीं उतार सकते। और स्पेशली एक माँ का, ना सिर्फ उसने उसको अपनी कोख में रखा बट जो पेन उठाई और लाइक डिलीवरी के टाइम पे, और जो 9 महीने वो बच्चा पेट में होता है, और स्पेशली लास्ट 2 मंथ्स बिकॉज आई एम अ मदर, आई नो कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम था कि ना वो सो सकती है ना बैठ सकती है, मतलब फिर भी वो अपने बच्चे को इतनी मोहब्बत करती है। अभी उसने देखा नहीं होता है लेकिन उसके अंदर इतनी मोहब्बत होती है, और वो ये सारी जो तकलीफ़ है ना खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसको दूध पिलाने से लेके उसके नैपीज़ चेंज करना, रातों को जागना, मतलब जो पेरेंट्स हैं ना एज अ टीम एज अ होल, वो औलाद की फ़िज़िकल एजुकेशन कह लें, साइकोलॉजिकल कह लें, रिलीजियस, मॉरल, स्पिरिचुअल, मतलब जो भी उनकी तालीमात हैं उसके लिए जो है ना पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो कुछ उनके इख्तियार में होता है भरपूर तरीके से अपने बच्चों की ये सारी नीड्स पूरी करते हैं। तो स्पेशली मैंने तो अभी आपसे ये 2 आयत शेयर की हैं, लेकिन कुरान में और भी आयत में ज़िक्र किया गया है पेरेंट्स का। तो मैं तो ये सब ये कहूँगी कि हम लोग जो है ना, जो हमारे वालिदैन इतना हमें लुक आफ्टर करते हैं फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न, तो हम वो जो है ना हम किसी तरीके से रीपे कर ही नहीं सकते। तो ये हमारे पे ना फ़र्ज़ है कि हम उनको
کائنڈنس دکھائیں، ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کے فرما بردار بن جائیں. یہ تو ہم سے ٹو بی کائنڈ ٹو آور پیرنٹس، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وی شوڈ ڈو دیٹ. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے آس پاس نظر ڈالیں سوسائٹی میں یا فیملیز میں، تو ہمیں اس کی کنٹریری آج کل چیزیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. آج کے دور کے بچوں کو دیکھ لیں، میں سب بچوں کی بات نہیں کری، بٹ آپ جو پچھلے دور گزرے ہیں ان میں بھی دیکھیں کہ بچے کچھ کرتے ہوں گے، لیکن اسپیشلی آج کے دور میں جو بچے ہیں نا، وہ پیرنٹس کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ واٹ آئی کانٹ اسٹینڈ مائی مدر، یا میرے فادر مجھے بہت انوائے کرتے ہیں، یا پھر یہ اپنے دوستوں سے گلا کرتے رہتے ہیں جی ہمارے پیرنٹس تو ہمیں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. مطلب آئی وانٹ مائی اسپیس، اور اگر میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو مجھے کیوں فورس کرتے ہیں. والدین نے کوئی کام بول دیا تو عجیب و غریب سی شکلیں بنانا، غصے میں دروازہ مار کے چلے جانا، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو شکلیں بناتے ہیں، برے برے منہ بناتے ہیں ماں باپ کے سامنے، یہ بھی نافرمانی میں سب آتا ہے اور اس کی بھی پکڑ ہوگی. اور فرشتے جو ہیں نا، وہ یہ ساری جو ان کی ڈیڈز ہیں، جو مس بیہیویئر ہے پیرنٹس کے ساتھ، کندھے اچکانا اور روٹلی جواب دینا، وہ سب ان کے لیے، ان کا سب کچھ جو ہے نا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے والدین کے حقوق کیا ہیں. تو اگر کسی کے والدین حیات ہیں تو یہ تو ان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اور یہ بات بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ آپ والدین کی خدمت کر کے جنت میں جائیں گی. کیونکہ یہ بات ہر صورت میں ہم سب نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو والدین کی خدمت ہے نا، وہ ہم پر فرض ہے، اور ان کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ یہ صرف سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں تو سب کلیئر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہے اور اپنے والدین سے بھی گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے فار دا بیڈ بیہیویئر. تو اگر پیرنٹس معاف نہیں کریں گے نا تو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کی معافی ضروری ہے، اللہ کی بھی اور پیرنٹس کی بھی. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ پھر اس طرح کے گناہ جو ہے نا وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اور جو پیرنٹس کی دعائیں ہیں نا بہت پریشس ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کسی کے فادر کی یا مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ دکھ یہ لگا ہوتا ہے کہ اب میرے لیے دعائیں کون کرے گا، کیونکہ اب میری والدہ نہیں ہے یا میرے والد نہیں ہیں. تو یہ دکھ بھی بہت ان کو محسوس ہوتا ہے جب اپنے پیرنٹس کو لوز کرتے ہیں. کیونکہ یہ چیز تو آپ سب کو ہی معلوم ہوگی کہ جو والدین کی دعائیں ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بیکاز وہ بہت سنسیئر دعا ہوتی ہے، ان کے جو دل سے نکلتی ہے نماز کے بعد یا تہجد کے بعد. اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ والدین کی دعائیں ہمیں کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں. اگر آپ کا دل کرے تو آپ جا کے عالموں سے اپنے لیے دعا کروا لیں، کسی اور کو بول دیں کہ پلیز میرے لیے دعا کرنا. لیکن ان کی دعا میں اور پیرنٹس کی دعا میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ان کی دل سے نکلی سنسیئر دعا ہے اس کا کیا کمپیریزن ہے کسی سے. اور جو ہمارا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی جو درد یا تکلیف ہے، جس طرح پیرنٹس محسوس کر سکتے ہیں کوئی اور تو نہیں کر سکتا نا، تو وہی دل سے دعا کریں گے ہمارے لیے. اچھا، یہاں پہ میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گی کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نا کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، تو آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا بیہیویئر دیکھیں. کیونکہ اگر اولاد جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہے نا، تو پھر ان کا جو کریکٹر ہے وہ کافی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. تو چلیں اب ہم ذرا نا ایک دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. جب بیٹا اور بیٹی گھر پر ہوتے ہیں، مطلب بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ دونوں رسپانسبل ہوتے ہیں پیرنٹس کا خیال رکھنے کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو ایک کنفیوژن ان میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب والدین کی خدمت کرنا جو ہے نا صرف ہمارے بھائی کا فرض ہے یا بھابھی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا تو اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے ذمہ داری ہیں. اب یہ جو کانسیپٹ آیا ہے ہمارے لوگوں میں، وہ کہاں سے آیا ہے؟
یہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم بس اپنے گھروں کو دیکھیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ سب جو ہے نا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ والدین کی خدمت کرنا جیسا بیٹے پر فرض ہے ویسا ہی بیٹی پر فرض ہے۔ اچھا، لڑکیوں کے دماغ میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اچھا ہم اپنے گھر چلے جائیں گے تو ہمارا اپنا گھر نگلیکٹ ہوگا، ہمارے بچے نگلیکٹ ہوں گے، شاید ہمارے ان لاس کو پسند نہ آئے۔ تو یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اوپر یہ فرض ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہفتے میں ایک دن لڑکیوں نے رکھا ہوتا ہے کہ بھئی ایوری سیٹرڈے تو میں نے جانا ہے اور میں نے اپنا دن جو ہے نا اپنے امی ابو کے گھر پر گزارنا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جب آپ اپنے پیرنٹس کے گھر جا رہی ہیں تو بجائے اپنے ہسبینڈ کو یہ کہیں کہ بھئی میں تو پورا ہفتہ یہاں پر کام کر کر تھک جاتی ہوں، میں تو امی کے گھر جا رہی ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا سکون ملے، میں ریلیکس کروں اور میں ان اے وے کہ میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ تو انفیکٹ ان کو کہنا یہ چاہیے کہ میں اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہوں، میں ان کی خدمت کرنے جا رہی ہوں اور مجھے آپ جانے کی اجازت دے دیں۔ ہمیں نا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوتا ہے کیا کہ ساری زندگی یہ جو ہمارے والدین ہیں ہمیں لک آفٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیٹی جاتی ہے اس طرح پلان کر کے پیرنٹس کے گھر پہ، جاتے ہی بچے وہاں پر چھوڑے کہ امی آپ بچوں کو سنبھالیں، میں تو ذرا شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، یا میں فیشیل کرانے جا رہی ہوں، یا بس میں یہاں ریلیکس کرنے ہوں، یہ بچے آپ سنبھال لیجئے گا۔ یا پھر کچھ فرینڈ کے ساتھ پلان بن گیا کہیں باہر کھانا کھانے کا یا کسی دعوت کا، تو بچے چھوڑ کے وہ وہاں نکل گئی۔ تو یہ بتائیں کہ پھر بیٹی نے ماں کی کون سی خدمت کی؟ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کو نگلیکٹ کریں، ہسبینڈ کو لک آفٹر نہ کریں، کھانا نہ بنائیں اور بس کہ نہیں میں نے تو صرف اپنے امی ابو کے پاس جا کے انہی کی خدمت کرنی ہے، اس کا بھی آپ کو نہیں کہا گیا۔ بس یہ کہ جس دن آپ اپنے پیرنٹس کے گھر پہ جاتی ہیں اس دن کو جو ہے نا آپ اسپیشل بنائیں، اور اسپیشلی ان کے گھر جانے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ میں ان کے پاس ان کی خدمت کرنے کے لیے جا رہی ہوں، ان کو ان کا حق دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو چاہے آپ وہاں پہ پورا دن رہیں، کچھ گھنٹے رہیں، آدھا دن رہیں، تو جو بھی وقت آپ پیرنٹس کے گھر پر گزاریں گی نا آپ حالت عبادت میں ہوں گی، آپ اتنا بڑا اجر و ثواب مطلب کمائیں گی جسٹ بائی یور نیت۔ اچھا، خالی صرف نیت ہی نہیں کرنی ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ وہاں پر جا کر کیا کر سکتی ہیں۔ پیرنٹس کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ بچوں کو کسی بورڈ گیم میں یا ان کو تھوڑا سائڈ پہ ان کو اسپیس دیں تاکہ آپ وہ جو وقت ہے اس میں آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے ان کی کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ سن سکیں، ان کو کمپنی دے سکیں۔ وہ پتہ نہیں کتنا مس کر رہے ہوں گے۔ والدہ کے سر میں تیل لگا دیں، والدہ کو پوچھیں کہ آپ کو کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے میں وہ بنا دیتی ہوں، آپ کے باہر سے کچھ گروسری کرنی ہے تو مجھے بتائیں میں وہ کر کے لے آتی ہوں۔ یا پھر ان کے کمرے میں آپ ان کی وارڈروب دیکھ لیں۔ دیکھیں ایج کے ساتھ اتنی اسٹرینتھ نہیں رہتی ہے کہ آپ پہلے کی طرح صفائی کر سکو، الماریاں ٹھیک کر سکو، تو آپ جا کے ان کی وارڈروب سیٹ کر دیں۔ ان کی جو ڈراز ہیں، دوائیاں وغیرہ دیکھیں، اگر وہ خالی پتے پڑے ہوئے ہیں وہ پھینک دیں، ان کو ایک وہ باکس لا دیں جس میں آپ کا ہوتا ہے نا ٹیبلٹ آرگنائزر، اس میں آپ صبح دوپہر شام کی میڈیسنز اس طرح سیٹ کر کے دے دیں ٹو میک دیئر لائف ایزی۔ تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں مطلب جو آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کر سکتی ہیں، اور اگر وہ گھر سے نہیں نکلی ہیں یا والد نہیں نکلے ہیں تو آپ ان کو کسی پارک میں لے جائیں یا باہر ایسے ہی ان کو ڈرائیو پہ لے جائیں، یہ مطلب تاکہ ان کا تھوڑا سا ایک ماحول چینج ہو، وہ بھی فریش فیل کریں۔ تو کرنے کو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ وہ جو ڈے اسپینڈ کرنے جائیں گی اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ لاسٹ کب ڈاکٹر پہ گئے تھے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے مجھے بتائیں، میں آپ کو ڈاکٹر پر لے کر جاتی ہوں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ہوتی ہے نا بہو ہوتی ہے، اگر وہ آپ کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے نا تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن بیٹی پر یہ فرض ہے۔ اگر بھابھی آپ کی مدر کو یا فادر کو ڈاکٹر پہ نہیں لے جا سکی تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنی بھابھی کی انسلٹ کریں اور باتیں سنانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ فون پہ اپنی والدہ کا یا والد کا حال پوچھ سکتی تھیں، آپ ان کو ڈاکٹر پر لے جا سکتی تھیں۔
تو بھابھیوں پر چڑھائی کرنا نا یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اجر و ثواب جو کما رہی ہے نا وہ کسی اور اینگل سے کما رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایز اے بیٹی آپ کی تو پکڑ ہے نا، کیونکہ آپ پر تو فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھابھیوں کو کرنا نہیں چاہیے، ان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس گھر میں موجود ہیں، اور اگر وہ جو خاتون ہیں وہ آپ کے ہسبینڈ کی والدہ ہیں، ان کا ایک مقام ہے۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی تو یقیناً آپ کو اپنے شوہر کی والدہ سے بھی محبت ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ والدین سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے وہ ذمہ داری جو ہے نا وہ بیٹی کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پہ آپ کا بڑا شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ رک رہی ہیں پیرنٹس کے پاس، تو اپنے گھر سے جاتے ہوئے فون کر کے پوچھ لیں اپنے مدر فادر سے آپ کا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے، تو ان کے لیے کوئی اچھی سی چیز پکا کر لے جائیں۔ راستے میں سے ان کے لیے فروٹس وغیرہ آپ لے سکتی ہیں، نٹس لے سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں راستے میں سے خریدی جا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس گھر پر ٹائم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کہتے ہیں ہمارا دل گھبراتا ہے، بوریت ہوتی ہے، تو ان کو اچھی اچھی کتابیں لا کر دیں پڑھنے کے لیے، کوئی دینی کتابیں ان کو دے دیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے اچھی اچھی باتیں کریں، پاسٹ کی باتیں کریں کہ میں جب چھوٹی تھی تو آپ میرے لیے یہ کرتے تھے، ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ ان کو ایسا فیل ہو کہ جو ہم یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں وی ڈو میٹر۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو اپنے پیرنٹس سے کوئی پرابلم بھی ہو، کوئی کمپلین بھی ہو، لیکن دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ آپ ان سے جا کے کمپلینس کریں۔ آپ اسپیشلی ایک دن نکال کے جا رہی ہیں جا کے ان کی خدمت کرنے کے لیے، اور آپ وہاں پر جا کے گلے شکوے شروع کر دیں تو وہ کیا فیل کریں گے؟ تو بات وہیں پہ آ گئی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ساری زندگی ہمیں پیدا ہونے سے ہو کے اسکولنگ کروائی، کالج، یونی، شادیاں، اتنا ہمارے لیے کیا، تو اب ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے نا، کہ نہ کہ ہم اب ان کو کنٹینیوسلی نچوڑتے رہیں کہ اب آپ ہمارے بچوں کو بھی پالیں۔ آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ان کی کوئی اپنی کمٹمنٹ ہے اور وہ کہہ دیتی ہیں کہ بھئی آج میں بزی ہوں، آج گھر پر نہیں آنا، تو بیٹیاں بہت اپسیٹ ہو جاتی ہیں کہ امی کے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ میں نے فرینڈس کے ساتھ باہر جانا تھا، تو اگر وہ میرے بچے رکھ لیتی تو ایٹ لیسٹ میرا اچھا ٹائم باہر گزر جاتا۔ مطلب کہ بہت ہی سیلفش قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتی ہیں کہ آپ کی والدہ کب تک آپ کے لیے کھپتی رہیں گی۔ مطلب اوبیسلی اگر وہ 60 70 یا جو بھی ان کی ایج ہے، تو آپ ان کا انرجی لیول بھی تو دیکھیں نا۔ تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں یہ بات پائی جاتی ہے نا، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ جی والدین کی جو خدمت ہے، لک آفٹر ہے، صرف بھائی اور بھابھی پہ ہے، اور ہماری تو شادی ہو گئی ہے۔ دیکھیں بھائی جو ہے نا وہ اگر گھر کا سربراہ بھی ہے، اس نے کام پر بھی جانا ہے، وہ صبح نکلتا ہے، مطلب پورا دن باہر گزارتا ہے، کتنا وہ ٹائرڈ واپس آتا ہے، آ کے تھوڑی دیر والدین کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اس کو بھی ریسٹ کرنا ہے ٹو بی ریڈی فار دا نیکسٹ ڈے، تو وہ جتنا ٹائم دے سکتا ہے وہ ضرور دے گا۔ تو اس نے تو گھر میں بھی بیوی اور ماں کے درمیان بھی بیلنس رکھنا ہے، دونوں کو وقت دینا ہے، تو وہ تو یہ کر لے گا۔ لیکن یہ جو تھنکنگ ہے کہ ہمارا فرض نہیں ہے، یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ۔ اور ایک اور بات کہ آپ اگر بیچ میں بھی، اگر آپ کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، پورے گھر کے کام ہو گئے، اینڈ اف ہی ڈزنٹ مائنڈ، تو آپ بیچ میں بھی گھر کا چکر لگا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے دن کے لیے جائیں، 1 2 گھنٹے کے لیے چلی جائیں، چاہے والدین بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کو شاپنگ پہ جانا ہے والدہ کو، تو آپ پہ فرض ہے آپ لے کے جائیں ان کو اپنے ساتھ۔ اگر وہ کہتی ہیں نہیں جانا، ان کو کچھ کپڑے چاہیے، سیزنز ایسے چینج ہوتے ہیں، سردیاں آ گئی، گرمیاں آ گئی، والدہ نہیں جا پا رہی، تو آپ ان کی مرضی کے کلرز پوچھ کے ان کو کیا پسند ہے۔ آج کل تو اتنی وہ ترقی ہو گئی ہے، دس وی ہولڈ آر موبائلس، جس میں کیمرہ ہے، کیمرہ آن کر کے ان کو پرنٹس دکھا دیں، امی آپ کو کون سا پسند آ رہا ہے، ان کی مرضی کے کپڑے ان کے لیے لے لیں اور ان کو تحفے دیں، کیونکہ پیرنٹس کو جو آپ تحفے دیتی ہیں اس کا بہت اجر ہے، اور آپ جتنے کر سکتی ہیں ود ان یور کیپیسٹی اپنے والدین کو تحفے دیا کریں۔ جیسے جب آپ چھوٹی تھیں، والد کہیں باہر گئے ہیں، دوسرے شہر گئے ہیں، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لے کے آتے تھے، آپ خوش ہو جاتی تھیں، تو کیا ان کو ہمیں خوشی نہیں دینی چاہیے کہ آپ ابو کے لیے کوئی شلوار قمیض لے گئیں، کوئی ویسٹ کوٹ لے گئیں، یا ابو کے لیے سردیاں آ گئی ہیں گلے کا سکارف لے لیا، دستانے لے لیے،
مطلب کچھ بھی ایسی چیز لے لی جو ان کو پسند ہے، تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بس تھوڑا سا ایفرٹ کرنا ہے، بس ان کی ضرورت کی چیزیں آپ ان کو لا دیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہیں، پس تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر لے۔ یہاں پہ میں نے جان بوجھ کے والد کا ذکر کیا کیونکہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ والدہ کی ہی خدمت سے جنت ملے گی۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ والد بھی ایک دروازہ ہیں، اور یہ حدیث آپ نے کم ہی سنی ہوگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی بھی ہمیں ویسی ہی خدمت کرنے کی ضرورت ہے جیسی ہم اپنی والدہ کی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ سے ایک نا میں فیکٹ شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں جب بچے بھی ینگ ہو جاتے ہیں، پیرنٹس بھی اس وقت اتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہوتے، تو ایک کمپنی ہوتی ہے، اکٹھے شاپنگ کرنے چلے گئے، دعوتوں پہ چلے گئے، ہالیڈیز پر چلے گئے، کیونکہ اس وقت پیرنٹس جو ہے نا وہ مطلب ڈسیبل نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ایج ایسی آتی ہے، راؤنڈ کہہ لیں کہ 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، تو اس وقت تو وہ چل بھی نہیں پاتے، اور آپ وہاں پر گئی ہیں ملنے، تو وہ تھوڑی آپ سے پوچھیں گے کہ اب آپ کیا کھائیں گی، آپ آئی ہیں ملنے، مطلب ان کی آپ حالت دیکھیں نا۔ تو یاد رکھیں جب والدین کی یہ حالت ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت جو ہوتا ہے نا اولاد کا اصل امتحان ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس ایج میں پیرنٹس کی خدمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ ان کی کمپنی میں بور ہونا شروع کر دیں گی کہ والد یا والدہ بس ایک بستر پہ چپ لیٹیں، آپ 10 منٹ بیٹھیں گی تو دماغ میں آ رہا ہوگا کہ کٹی پارٹی میں جانا تھا، دیر ہو رہی ہے، اچھا میں نے اپنی بیٹی یا داماد سے یا فیملی میں کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے، تو بس آپ 10 منٹ بیٹھ کے اچھا جی اب آپ خیریت سے، اچھا پھر میں چکر لگاؤں گی، تو آپ فوراً وہاں سے نا کٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پیرنٹس اس ایج میں اور آپ اپنے گھر سے وقت نکال کے ان سے ملنے آتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں، اب یہ وقت رک سا گیا ہے۔ اور اگر میں سوچوں بھی کہ چلو میں اپنے پیرنٹس کو گھر سے باہر ہی لے جاؤں، تو پھر آپ کو پہلے سوچنا ہے کہ چل نہیں سکتے، اچھا اگر ویل چیئر گھر میں موجود ہے، پہلے ان کو بیڈ سے ویل چیئر پر ٹرانسفر کرنا، پھر ان کو کسی ریسٹورینٹ لے کے جانا، پھر ان کی اسپیشل ڈائٹ کا خیال کرنا، تو ان سب چیزوں سے کوپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کافی ہیسل کا کام ہے۔ تو ہوتا کیا کہ جب پیرنٹس اس ایج پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ بالکل ہی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، تو اولاد ان سے نا جان چھڑانے لگتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات ہوتی ہے کہ دیکھیں پیرنٹس نے ساری زندگی ہمارے لیے بہت کیا ہوتا ہے، جب اب وہ اولڈ ایج میں آپ جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، تو یہ مت ایکسپیکٹ کیجیے گا کہ وہ بار بار آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ آ گئیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کے میری الماری ٹھیک کر دی۔ تو ان سے یہ آپ ایکسپیکٹ مت کریں، آپ تو ایکچولی ان کا حق ادا کر رہی ہوتی ہیں نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس کی یہ حالت دیکھ کے نا بیٹیاں بھی ان سے آوازار ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو وہ بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی نا ان کو اولاد کو بوریت ہونے لگتی ہے۔ اور اگر والدہ یا والد کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم اتنے دنوں بعد آئی ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے والدین حیات ہیں، آپ ان کو ملنے آئی ہیں، آپ ان کی دعائیں لے سکتی ہیں۔ کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گلہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، میں اتنی مشکل سے وقت نکال کے آئی ہوں، میں کچھ بھی آپ کے لیے کر لوں، آپ کو تو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے ان کا پیرنٹس کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں جب پیرنٹس آپ کو اس ایج پہ ملیں گے تو آپ کو بہت پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ یہی تو آپ کا ایکچوئل امتحان ہے۔ تو آج کی یہ جو دعا ہے اس کو آپ نے حفظ کرنا ہے، اور ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ میں چینج لے کے آنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوگا، آپ ان کی ضرور خدمت کرتی ہوں گی جن کے والدین حیات ہیں، تو آپ جتنی خدمت کرتی تھی نا اس سے آپ دوگنی کر دیں، ان کا اور خیال رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب ہمارے والدین ہمارے سے راضی ہوں گے، ہو سکتا ہے بعض دفعہ والدین نہیں راضی ہوتے، لیکن آپ اپنا فرض پورا کر رہی ہیں، آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں، تو جنت پھر ایسے تو نہیں ملتی نا، اس کے لیے آپ کو بہت تگ و دود کرنی پڑتی ہے، بہت ہارڈ ورک ہے۔ تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، پیرنٹس آپ کو
ان دا اولڈ ایج وہ پہلے کی طرح آپ کو نہیں مل سکتے. آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ بہت احسن رویہ رکھنا چاہتی ہوں، اور کہیں میں بہک جاؤں، میں بدتمیزی کر جاؤں، مجھے اس سے بچانا. میں ان کے ساتھ زبان درازی نہ کر دوں، میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ جس سے یہ ہرٹ ہو جائیں. بس بغیر کسی غرض کے، بالکل بے غرض ہو کے اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں. اور جو ہماری یہ جو خدمت ہے یہ 1-2 دن کی تو ہے نہیں، یہ اس وقت تک کرنی ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں ہے. اور یہ نہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہماری یہ خدمت کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اب ہم نے ان کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم نے پیرنٹس کا جیتے جی بھی بہت خیال رکھنا ہے اور ان کے انتقال کے بعد بھی. تو والدین سے جو تو ہمارے تعلق کا سلسلہ ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتا. جب تک دنیا میں تب بھی بھرپور تعلق رکھنا ہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی. تعلق کب تک قائم رہے گا؟ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہم یہ سب اپنے پیرنٹس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا کہیں ہم اپنے پیرنٹس کو نگلیکٹ تو نہیں کر رہے؟ طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد آگے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری دیکھ بھال کرے، ہم سے حسن سلوک رکھے، تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہے. ہم جو بوئیں گے نا، ہم کل وہی فصل کاٹیں گے. ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم پہ والدہ کا ہی حق ہے، والد کا بھی حق ہے. تو ان کو ناراض کرنا، ان کی بات نہ ماننا، نافرمانی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. اور اس کے نا بہت بڑے کانسیکوینسز بھی نکل سکتے ہیں کہ امیجن ایک شخص اپنے والد سے ہی بات نہیں کرتا، وہ والد کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایکچولی میں اگر حدیث کو دیکھیں تو اس نے تو اللہ کو ہی ناراض کیا ہوا ہے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے والدین کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے. تو آج ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں. اگر وہ زندہ ہیں تو ہم ان سے کیسے ڈیل کریں، اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو ہم ان کی مغفرت کے لیے کیا کریں. تو امید ہے کہ آج کی دعا آپ سب یاد کریں گی. اور میں نے اگر میں پیرنٹس کے حقوق پہ آپ سے بولتی تو بہت لمبی ریکارڈنگز ہو جاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ بس اب مجھے اس کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے. تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اگلی دعا تک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.